अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। सकूत बाय मरियम मुजफ्फर की एपिसोड नंबर 14 है, चैप्टर 3। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दरवाजे पर होती मध्यम दस्तक की ये तीसरी गूंज थी। लिहाफ में लिपटी मखमूम मरीसा ने बदमजा होते बिस्तर से पांव निकाले और फिर दोपहर से लगाया कुफल हटाया। चंद पल को सामने के मंजर पर इसके कदमों तली जमीन लरसी। मुझे आए इतनी देर हो गई है मगर तुम दिखी नहीं। तबीयत तो ठीक है? घर के आम हुलिये वाला रुबैद आगे आया और कम गुमसुम खड़ी बहन का दर्जा हरारत नापा। आंखें उठाकर खुद से काफी लंबे भाई को देखते वो अचंभे में डूबी थी। तबीयत तो ठीक है, फिर ये कमरा बंद क्यों? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? सारा ने कुछ कह दिया? चंद सानिये को तो वो अपनी मायूसी भूलकर बस भाभी का चेहरा तक देखती रही। इसके और रुबैद के दरमियान ताल्लुकात बस माहवार पॉकेट मनी लेने तक थे। इससे जायद बातचीत इनके दरमियान हुए साल बीत चुके थे। बरीरा की हैरत वाजिब थी। आपको कोई काम था? कौनी सहलाते इसने अपनी खजालत छुपाई। काम की बात हम बाद में करेंगे, पहले तुम ये बताओ कमरे में बंद क्यों हो? अंदर आते इसने कमरे का भरपूर जायजा लिया, फिर कुछ नापसंदीदा सा तज्जिया जुबान पर रोकते दोबारा खुश मिजाजी से बहन को देखा। तो और क्या करूं? निकलकर मेरा यहाँ क्या ही काम? शिकस्ता अंदाज में हाथ गिराते वो बिस्तर पर बैठी। तो महज 22 साल की हो यार रिया। तुम्हारी उम्र की लड़की तो इतनी लाइवली और एम्बिशियस एम्बिशियस होती है। फिर तुम्हें क्या हुआ है? आईने में देखते अपनी रूखे मुरझाए वजूद को देखते बरीना को एकदम खुद पर गुस्सा आया। मैं नहीं हूँ बाकियों जैसी, अब तो क्या करूं? गुस्सा से भाई को देखा। नर्म सा स्टूल खींचते हुए उसके करीब आकर बैठा। डिप्रेशन से निकलने के लिए पहली ताकत अंदरूनी होती है बरीरा सजाज। तुम अपने लिए कोई लाइव गोल मुंतखब करो और इसकी तरफ चल पड़ो। रुबैद के बरमदाना अंदाज पर इसे अपनी खाली जेब याद आई। सोचा था मैंने, मगर मेरे पास पैसा नहीं है। मुझसे ले लूं? बरीरा कुछ भुंचका हुई। मुझे मास्टर्स करना है भाई, और इस शहर से, इस घर से दूर जाना है। वो किसी लय में बोलती चली गई। सब हो जाएगा, मैं करवाऊंगा। रुबैद की संजीदगी में वो सूख था, मगर बरीरा के ईमान को कच्चा हुए मुद्दत हो चुकी थी। लेकिन आप ये सब क्यों करेंगे? आज से पहले आपने बिला शर्त मेरे लिए कुछ नहीं किया। रुबैद के माथे पर ना संजीने डोरे जमाए। तुम बहन हो मेरी बरीरा। माँ बाप के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हकूक की अदायगी में शराइत कहाँ से आ गए? आपने हमारे हकूक भी अदा नहीं किए भाई। हमारी पढ़ाई लिखाई या तो ताज अम्मी की जेब से हुई है या फिर मामा बाबा के वजीफे से। हमारी आदतें न बिगाड़े। अंदाज में ना बेअदबी थी और ना गुरूर, मगर फिर भी रुबैद हक दक रह गया था। हमारे कौन? मैं और हाली। अब अब आपके बगैर जिंदगी गुजारना सीख चुके हैं। दाखिली दखल अंदाजी देकर हमारा तसलसल न बिगाड़े। नरमी से कहते वो दरवाजे से टंगा दुपट्टा पहनने के लिए उठी। रुबैद शौक सी कैफियत में मुब्तला इस छोटी सी लड़की की हिम्मत पर सोच में पड़ गया। क्या इसके बहन भाई इतने बड़े थे कि जिंदगी अपने बलबूते पर गुजार लें? मैं मानता हूं कि मैंने तुम लोगों के हकूक के पासदारी नहीं की और अपने फराइज नहीं निभाए। सुरमई शर्ट, स्याह ट्राउजर और इस पर स्याह दुपट्टा शानों पर डाले वो मजाक का खेज लगी। मैं अपनी गलती और नाइंसाफियों के लिए माजरत ख्वाह हूं। तुम लोग छोटे थे, मेरा फर्ज था तुम लोगों की तरबियत करता। बरीरा कश्मकश में डूब गई। समझ न आया रद्द अमल के। क्या इसके बहन भाई इतने बड़े थे कि जिंदगी अपने बलबूते पर गुजार ले? मैं मानता हूँ कि मैंने तुम लोगों के हकूक की पासदारी नहीं की और अपने फराइज नहीं निभाए। सुरमई शर्ट और ट्राउजर में पर स्याह दुपट्टा शानों पर डालते हुए मुज़ाहका खीस लगी। मैं अपनी गलती और नाइंसाफियों के लिए मासूम ख्वाह हूँ। तुम लोग छोटे थे, मेरा फर्ज था कि तुम लोगों की तरबियत करता। बरीरा कश्मकश में डूब गई। समझ न आया कि रद्द अमल के तौर पर मजीद शिकायत करें या मुआफ़ी दे डाले। नए रिश्तों से ज्यादा कच्चे रिश्तों को जोड़ना मेहनत आमेज मरहला होता है। तुम्हें मास्टर्स करना है, तुम मास्टर्स करो। पैसे मुझसे ले लेना। अगर मैं तुम्हारी इज्जत नफ्स मजरू होती है तो मैं तुम्हें नौकरी पर भी रखवा दूंगा। मुझे तन्हाई चाहिए। इस घर से दूर जाना बेकरार सी होते याद दिलाया। वो भी हो जाएगा। कैसे?
ایک دم آگے آتے اس کا وجود مسترب ہوا۔ جیب میں رکھا فون نکالتے روبید نے اس پر چند انگلیاں چلائیں اور پھر بریرہ کے آگے بڑھایا۔ وہ کوئی اشتہار تھا۔ ایچ ایس کے فارما ہولڈنگ ڈرگ trial for their anti-aging medicine of Regenex. Some instructions for instead candidate. آنکھیں چھوٹی کیے بریرہ اشتہار کی رو گردانی کرنے لگی۔ 20 دنوں کی ریسرچ میں رضاکار کو نصرت شہیر ہیلتھ کیئر کے ریسرچ وارڈ میں ٹھہرنا پڑے گا۔ اسی افراد پر مشتمل اس ٹرائل میں 45 عورتیں ہوں گی اور 35 مرد۔ 40-40 کے 2 گروہوں میں تقسیم کر کے ان پر دوائیاں آزمائی جائیں گی تاکہ نتائج میں کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ چنانچہ وہ 20 دن تک وہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ بریرہ نے دیگر باتیں پڑھی۔ رضاکار کو ہر ضروری صورتحال فراہم کی جائے گی، مرد اور عورتوں کے الگ وارڈ کے علاوہ ٹی وی کی سہولت، گھر والوں کے محدود رابطہ، وقت گزاری کے کھیل اور کھانا سمیت رہائش۔ گہری سرمئی نگاہیں پڑھتے پڑھتے آخری جملے پر رکے۔ The candidate will be given compensation and incentive. Their data will be highly confidential and safety is our responsibility. In any case, they can drop out in middle of trial without any legal shortcoming. پیسے کی بات پر بریرہ کا ذہن مفلوج ہوا۔ اسے کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور جانا ہے۔ اسے آگے پڑھائی کرنی تھی اور پیسہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اس ٹرائل میں آپ بھی ہیں؟ موبائل لوٹاتے سوال کیا جس پر جواباً روبید نے ہاں کہا۔ لیکن میں تمہیں اس میں شامل ہونے کے لیے فورس نہیں کروں گا۔ ہمیں جلد از جلد لوگ چاہیے اور اگر تم اس میں میری مدد کرو تو تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ یہ میری 3 سال کی محنت ہے ریا، میں اس کا ضیاع ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹکر ٹکر بھائی کا چہرہ دیکھتے اس نے گال کا اندرونی حصہ کترا۔ ذہن میں ایک سوال گھوم رہا تھا مگر پوچھے نہ پوچھے کی الجھن میں تھی۔ یہ ٹرائل کافی اعصاب تھکا دینا والا عمل ہوتے ہیں بیٹا۔ تم سوچ سمجھ کر مجھے اپنا فیصلہ دینا، اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ کھڑے ہوتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ نے خود کے ساتھ زیادتی کیوں ہونے دی بھائی؟ قدموں کی جانب دیکھتے اس نے تصور کی الجھن دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ روبید سجاد نے پیچھے ہوتے اسے استجاب سے دیکھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دوا کو بنانے میں اس سب سے زیادہ ہاتھ آپ کا ہے۔ اس کا مرکزی فارمولا بھی آپ نے بنایا۔ پھر آپ پریس کانفرنس میں انہوں نے آپ کا حقیقی مقام کیوں نہیں بتایا؟ اس وار کے لیے اس کی تیاری نامکمل تھی۔ خجل سا ادھر ادھر دیکھتے کمزور سی دلیل دی تھی۔ جب تم پریکٹیکل دنیا میں نکلو گی تو سمجھ جاؤ گی میں نے ایسا کیوں کیا۔ شانہ تھپکتے وہ باہر نکل گیا۔ صاف واضح تھا وہ اس عدالت سے جان چھڑا کر بھاگا ہے۔ گردن پھیر کر روبید کے دور تک جاتے قدموں کو سنتے اس نے عدالت کسی اور دن پر لگانے کا فیصلہ کیا۔ کیا میرے زوال کی وجہ میری کم فہمی ہے؟ سلیٹی آنکھیں امکان میں مبتلا ہوئی۔ نیلے دروازے کے پار کھڑی گاڑیاں رات کے سناٹے میں خاموش تھیں۔ روبید سارا اپنے اپنے جھگڑوں کی توسط الگ کمروں میں جا بیٹھے۔ بریرہ زجاج اب تک کمرے کا دروازہ بند کیے تھی۔ ایسے میں جو بیاہا جوڑا تھا ان کے مابین حالات اب تک کشیدہ تھا۔ بستر کے 2 کنارے پر پشت کر کے لیٹے ماہیل مینا اپنے ہی مسائل سے اسیر تھے۔ پشاور میں ماہیل دوستوں کے ساتھ رہا اور مینا کے کمرے میں بریرہ ہوتی تھی۔ سیدھے بال ماتھے پر گرائے ماہیل نے کن نکھیوں سے آغا کا ساکت وجود دیکھا۔ یہ اب تک جاگ رہی ہے، کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں؟ خود سے ہم کلام ہوا، پوچھ لیا تو کہیں یہ نہ سوچے کہ میں نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ خود یہ خیال بھی چھٹک ڈالا۔ دوسری جانب آغا مینا کا ذہن کسی اور خیال میں ملوث تھا۔ کھڑکی کی جالی سے دکھتے درخت پر نظر جمائے وہ بیزار تھی۔ مجھے کروٹ بدلنی ہے، یہ کب سوئے گا؟ گردن پھیرتے دور لیٹے شخص کو دیکھا۔ یہ نہ ہو میں بدلوں اور اسے لگے کہ میں اس سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں کیوں اس سے بات چھیڑوں؟ دوپہر میں جو میرے بارے میں کہا ہے اس پر اسے شرمندہ ہونا چاہیے۔ اپنی وکالت کرتے اس کی عدالت شوہر کو مجرم نامزد کر چکی تھی۔ کمرے میں پھیلا کھچاؤ دونوں کے اعصاب پر بھاری تھا۔ کہاں ہفتہ پہلے ان کی زندگیاں مختلف تھی اور کہاں اب یہ پیچیدگیاں۔ چند گھڑیاں گزری جب ماہیل کو پلنگ سے اٹھنے کی آواز آئی۔ اس نے ڈرتے جھٹ آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کے بعد کسی کے قدموں کی مدھم ہوتی آواز سماعت کو پڑی۔ ہاتھ ہٹاتے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا اور ہستی کا نام و نشان نہ تھا۔ چھت پر چلتے پنکھے کو دیکھتے اس کے ذہن پر سوچوں نے گلغار کی۔ کہیں یہ مجھ سے تنگ تو نہیں آ گئی؟ لیکن میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ کیا پتہ اسے بھوک لگی ہو، مگر اس وقت تو گیس بھی نہیں آتی۔
خود ہی تخلیل کی مخالفت اور موافقت میں ان میاں بیوی کا کوئی ثانی نہ تھا۔ سونے کی کوششوں میں کروٹیں بدلتے 20 منٹ گزر گئے جب ماہی زجاج خود پر سے چادر اتارتا جھٹ سے کھڑا ہوا۔ تجسس کے کیڑے نے اس کی نیند حرام کر ڈالی تھی۔ باہر آتے اس نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو اسے اندھیرے میں کسی شخص کا سراپا نہ دکھا۔ کچھ قدم آگے بڑھائے تو مرکزی چوکھٹ پر ٹنگے ہلتے پردوں پر کے پار اسے سیاہ آنچل دکھائی دیا۔ چہرے کے تنے تاثرات از خود ڈھیلے ہوئے۔ سپرمین والے لوگوں کی بوسیدہ سی شرٹ پہنے وہ مرد ہلتے پردوں کے پار آیا۔ اس سے قبل وہ پردہ ہٹا کر باہر قدم رکھتا ہلکی آواز میں اداسی کے بجتے گیت نے پاؤں جکڑ لیے۔ اس کی پشت کے آگا مینا رو رہی تھی۔ آنسو کی آواز رو کے وہ ہچکیوں اور سسکیوں میں تبدیل ہوئی۔ پھیلی آنکھیں اور حیران چہرہ لیے ماہیل پردے کی اوٹ سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ جنازے پر کمرے میں رہی تھی۔ ماہیل کو دلاسا دینے کے لیے بھیجا تو جھگڑ کر باہر نکل آیا۔ وہ قبر پر گئی تو وہاں بس خطبہ کو گھورتی رہی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، تو مجھ پر بوجھ نہیں ہو۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا ہے، میں بس تھوڑا ٹینس ہو گیا تھا۔ دوپہر کی کہی بات یاد آئی تو اس نے بے اختیار آنکھیں بھینچ لی۔ ماہیل پر جو ذمہ داری آئی تھی، مینا کے سر پر سے سائبان ہٹا تھا۔ بیٹھے بٹھائے گھر بدل گیا، شہر مختلف ہوا، رشتے تعلق سب بڑھ گئے۔ تاج مینا کی موت نے ماہیل کو توڑ دیا تھا۔ سچ شکر اس کے پاس بریرہ تھی۔ مینا تو اس نعمت سے بھی محروم تھی۔ ابھی تو اسے اتنا غیر ذمہ دار ہے، آگے کیسے خیال رکھے گا؟ رکھوں گا، خود سے آگے اس کو رکھوں گا، خود سے پہلے اس کا سوچوں گا۔ آپ مجھ پر یقین برقرار رکھیں۔ تاج مینا کے ہاتھوں میں پلہ لڑکا عورت کی عزت کرنا جانتا ہے۔ اور وہ 3 دن بھی وعدہ نہ نبھا سکا۔ گہرا سانس پھرتے اس نے آنکھیں کھولی تو پاؤں سے زمین نکل گئی۔ چھت اب خالی تھا، ہلتے پردوں کے پار کوئی موجود نہ تھا۔ ماہیل کا بے اختیار دل بیٹھا، کیا اسے اپنے ہی گھر میں آج سیف دکھتے ہیں؟ بھاگتے ہوئے کمرے میں آیا تو جان میں جان آئی۔ آغا مینا اب سر تک چادر تانے سو رہی تھی۔ ہینڈل تھامے اس نے سکون کا سانس بھرا۔ اگلی ہی پل سکون غارت ہوا اور اس کا چہرہ ندامت سے گلابی پڑا۔ وہ تنہائی میں جا کر دل ہلکا کرنا چاہتی تھی اور میں وہاں بھی آ گیا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ کہ میں اسے اسپیس نہیں دے سکتا؟ ماتھا پیٹنے کی کسر تھی کہ ورنہ افسوس تو اسے حد درجہ ہی ہوا تھا۔ خاموشی سے آ کر اپنے کونے پر لیٹتے وہ ایک بات تسلیم کر چکا تھا، جو رہی صحیح عزت تھی، وہ بھی اس عورت کے آگے سے جانے والی ہے۔ صبح کی کچی کرنیں ریشمی پردوں کو چھوتی کمرے میں جھانک رہی تھی، چپس کے فرش پر پھیلی۔ اس شمع کا تعاقب کرو تو وہ ادھ کھلے دروازے کے نزدیک رکتی ملے گی، جہاں اس وقت چپل میں قید 2 پاؤں اندر کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن ان قدموں میں چوری کی نیت تھی اور پکڑے جانے کا ڈر بھی۔ سارا سلمان نے کمرے کے وسط میں آتے ایک نظر غسل خانے کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ نہ جانے کب سے انتظار میں تھی کہ ربید آگے پیچھے ہو تو وہ اپنی کھوج کا ایک مزید سرا تھام سکے۔ دبے پاؤں چلتے اس نے کرسی پر دھرا اس کا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا۔ کل شام اس نے ربید کو کام کے دوران رائٹنگ پیڈ پر لکھتے دیکھا تھا۔ اس کو ڈھونڈنے کی نیت سے وابستہ کھنگالتے آنن فانن کتاب نکالی، چند صفحات کی تصاویر اتارتی وہ وقفہ سے گردن پھیر کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ خود کے گھر میں اپنے ہی کمرے میں شوہر کا سامان دیکھتے ہوئے وہ سہمی ہوئی تھی۔ چیزیں واپس جگہ پر رکھتے سارا نے پہلے ایک گہرا سانس بھرا۔ پانی گرنے کی تیز آواز اب بھی جاری تھی۔ دل پر ہاتھ رکھتے سارا نے فون میں تصاویر کھولی اور اب اس رائٹنگ پیڈ کی لکھاری کو اسٹیکی نوٹ پر درج انداز سے موازنہ کیا، جو ایک موہم سی امید تھی۔ اس کی بتی پر حقیقت پھونک مار کر لو بجھا دی۔ ہار کی پرچی پر لکھائی اور رائٹنگ پیڈ کی لکھائی ایک جیسے تھے۔ ربید کی پچھلی بھیجی تمام پرچیوں سے مختلف ہو سکتا ہے اس نے اپنی لکھائی بدل لی ہو، مگر وہ تمہارا نقصان بھی تو بھول چکا تھا۔ خیالات کو رد کرتے نیا خیال جاگا۔ اس نے کل تصحیح کر دی تھی، اور تمہاری ماں کی موت، اس کی تصحیح کیا زندگی میں ہوگی یا اگلی کا انتظار کرنا ہے؟ ضمیر کی 2 آوازیں آپس میں تکرار کرتی رہی۔ جذبات نگلتے اس نے خود کی غیر ہوتی کیفیت پر قابو پایا اور بستر کے ایک جانب رکھی الماری کے نزدیک آئی۔ الجھے ہوئے ذہن سمیت اس نے آفس جانے کا لباس منتخب کیا جب پلٹتے اس کی غیر ارادی نگاہ سائیڈ میز تک آئی۔ فون اور والٹ سمیت وہاں ربید کا چشمہ بھی موجود تھا۔ کل بے ارادہ اینک اٹھانے پر سارا کو شوہر کا اجتناب یاد آیا۔ سرمئی پتلی تھیلیوں والا مستطیل چشمہ اٹھاتے سارا نے غسل خانے کے دروازے کو دیکھا۔ مضبوط ارادہ کیے سارا نے چشمے پہنے، دنیا ویسی کی ویسی رہی۔ تعجب آمیز ہوتے اینک اتارتے دوبارہ پہنی، مگر نتائج پچھلی بار جیسے رہے۔ ربید زجاج کو ایک مدت سے چشمہ لگا تھا۔ اگر یہ نظر کی غلط
اگر یہ نظر کی اینک تھی تو اسے پہننے کے بعد سارا کو سب کچھ درست کیوں دکھا؟ عموماً وہ جب بھی مذاقن پہنتی تھی دنیا دھندلی ہو جاتی تھی. کیا اس کی نظر درست ہو گئی ہے؟ اگر ہو گئی ہے تو وہ یہ فیشن گلاسز کیوں لگائے؟ وہ ابھی مزید بھی سوچتی جب کنڈی کھلنے کی آواز پر اس کے ہاتھ پاؤں میں تیزی آئی. پاجامہ شرٹ پہنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے اپنے کمرے میں سارا کی موجودگی پر وہ ٹھٹکا. اس کی کھلی چادر تہ لگاتے وہ اب بستر درست کر رہی تھی. بے نیازی سے سنگار آئینہ کے آگے آتے اس نے ایک ہاتھ سے گیلا تولیا پیچھے پھینکا اور دوسرے سے کنگھی اٹھائی. تولیے پر نظر پڑی تو سارا کو ایک اور وجہ ملی. یہ گندی عادت ربید میں پہلے تو نہیں تھی. وہ مزید اسے خیال میں رہتی اگر ربید الماری سے پت کھولتے اپنے کپڑے نہ نکالتا. مجھے معاف کر دو. پشت پر سے آتے نادم لہجے پر سائنسدان تھم گیا. میں مانتی ہوں میں نے جھوٹ بولا ہے. مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. میرے رویے سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے. میں اس کے لیے شرمندہ ہوں. سر اٹھا کر بولتی عورت کے انداز میں جھجک تھی. ربید نے لب سختی سے ملا. اس کی آنکھوں میں انتشار اور ناراضگی تھی. تم نے ایسا کیوں کیا سارا؟ اگر تمہیں نوکری نہیں کرنی تھی تو بول دیتی. یہ ڈرامہ لگانے کی ضرورت؟ وہ رنجیدہ ہوا. میں نے یہ سب نوکری سے انکار کرنے کی خاطر نہیں کہا. چل کر وہ اس سے کچھ فاصلے پر ٹھہری. میں بس دیکھنا چاہ رہی تھی کیا تم اس حادثے کے متعلق جانتے بھی ہو؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھے بھول گئے ہو. ہمارے تعلق میں محبت تو چھوڑو دوستی بھی نہیں رہی. ہتھیلی دباتے وہ تمسخر سے بولی. گہرا سانس بھرتے ربید نے چہرہ پھیر لیا. تم تو مجھے آزما رہی تھی, انتظار کر رہی تھی. وہ دانستہ کچھ مسکرائی. بھلے تم دیری سے آئی مگر تم نے جھوٹ میں میرا ساتھ دیا. خود سوچو مجھ پر کیا بیتی ہوگی, مجھے کیسا محسوس ہوا ہوگا. تم پچھلے 15 دن سے کہاں ہو ربید؟ اس نے نم انداز میں اب سامنے کھڑا مرد چونکا. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی اجنبی سے بات کر رہی ہوں, جیسے پچھلے 15 دن سے میرے ساتھ کوئی اور ربید رہا ہے. تم باتیں کرتے ہو, بھول جاتے ہو, تمہیں کوئی اہم واقعہ یاد نہیں. تم آدھے سے زیادہ ہفتہ گھر نہیں ہوتے. آخر چل کیا رہا ہے تمہارے ساتھ؟ سرخوتی آنکھوں والی عورت نے تھک کر شکوا کیا. میں مصروف ہوتا ہوں سارا, تبھی باتیں بھول جاتا ہوں اور وقت نہیں دے سکتا. نظریں چراتے کمزور انداز میں کہا. اس کی یہی بخل کنیز سارا نے پکڑی. 2 ہفتوں سے مصروف رہے ہو, کم از کم 4 دن بعد تو میرے لیے وقت نکالو. ربید کے چہرے پر بے خبری صاف درج تھی. سارا کی شکایت میں ایک اور اینٹ لگی. اب تم ہماری شادی کی سالگرہ بھی بھول چکے ہو. 3 دن بعد ہماری شادی کو 7 سال ہو جائیں گے. آج سے قبل تو مجھے تمہیں کبھی یاد نہیں کروانا پڑا. رہاسا ہوتے اس نے چہرے پر لڑکتے آنسو پونچھے. ربید سجاج کے ہاتھ پاؤں پھولے. اس کے کندھوں سے تھامنے کی نیت سے آگے آیا جب سارا نفرت سے پیچھے ہوئی. تم ایسا کرو, اپنے کام سے شادی کر لو. کم از کم تمہاری مصروفیت کی شکایت نہیں ہوگی. پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتے وہ سینے سے لگائے کپڑے لیے باہر نکل گئے. باہر سے آتی بریرہ نے بھابھی کا بگڑا چہرہ دیکھا. آگے نہ بڑھ سکی. کمرے میں جھانکا. اب جہاں بھائی سر ہاتھوں میں دیے پیشانی مسل رہا تھا, موقع کی نزاکت سمجھتے وہ واپسی کے لیے پلتی. کہاں جا رہی ہو؟ ربید کی آواز پر ایک دم پیچھے دیکھا. آنکھوں میں کچھ نرمی اور کچھ تفکر لیے وہ اندر بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا. لمبی سکرٹ اور شرٹ سمیت بستہ اٹھائے وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگی. میں چلتی ہوں, آپ کہیں جانا ہے تو بتا دو, میں چھوڑ دیتا ہوں. گاڑی کی چابی اٹھائے. جب ہاتھ بیچ میں ہوا میں رہ گیا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے بھائی, میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوں. خواب کسی کیفیت میں پلتے اس نے گہری سرمئی آنکھوں میں خودداری دیکھی. ہونٹوں کے کنارے پھیلتے ہوئے مسکان میں ڈھلے چند گھڑیاں قبل کی لڑائی وہ بھول چکا تھا. ان دونوں کو چھوڑ کر تاج مینا کے بند کمرے میں چلے آؤ تو وہاں الگ ہی منظر دکھے گا. بستر پر چتلیتے اس کے تراشیدہ جبڑے ڈھیلے ہوئے جبکہ ہلکے وا تھے. مکمل آنکھیں کھولے سارا بند پنکھے کو دیکھ رہی تھی. تمہیں نہ میرا حادثہ یاد تھا, نہ میری ماں کے انتقال کی وجہ, اور اب نہ ہماری شادی کی سالگرہ. آنکھ سے پھسلتا آنسو چادر میں جذب ہوا. 3 دن بعد اس کی شادی کی سالگرہ نہیں تھی. 4 ماہ بعد ابھی آنی تھی ان کی سالگرہ بھی اور تاج مینا کی برسی بھی. شہر کے اوس درچے میں چلتی ویگنوں کا دھواں اور کباب اور پکوان کی خوشبو میں ہوتی دکانداری پر بھاؤ تاؤ سے دور ایبٹ آباد کے اس حصے میں آؤ جہاں برطانوی طرز اب بھی زندہ تھا. ہریالی میں کھڑے نچلے چھتوں والے گھر سبھی صبح کی تیاری میں مصروف تھے. ایسے میں کہانی کے ایک شناسا گاہ کی جانب چلے آؤ جہاں روش پر سفید جیپ اور اس کے اطراف گارڈز منظم تھے. سلطان کو یاد سے کھانا ڈال دینا مارکو. سفید پی کیپ درست کرتے حجل بیچ راہداری کے ٹھہرا.
पलट कर साथ चलते मुलाजिम को देखते इसका लहजा संजीदा हुआ। अगर याद न रहा हो तो अगली बार इसका खाना बनने को तैयार रहना। हक्का बक्का खड़े मर्द को छोड़कर बाहर आया। आज हजल सामियान ने ट्रायल सेंटर का बाकायदा जायजा लेना, जहां उम्मीदवारों का चुनाव जारी था। सफेद पोलो शर्ट के साथ खाकी स्लेक तले वो महंगे जूते पहने था। चलने पर जूतों के सुर्ख तलवे नुमाया होते जो अगले ही पल ओझल हुए। हजल के कदम जमे और ऐनक लगाते हाथ मुजम्मद रह गए। इसे यकीन था तेज उजाले में खड़ी औरत कोई और नहीं, इसकी कंपनी की मालिक थी। सुबह बुखार भांजे, तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। टीपिंग 3 पीस पहने हाजरा दिलदार मुस्कुराते हुए बोली। अपने लाए मुहाफिजीन के साय में खड़ी इस औरत को भांजे की कितनी याद सताती थी, ये तो हजल भी जानता था। खुद की बदमजा होती खुशी पर काबू पाते वो आगे बढ़ा। आपको याद आ रहा था तो हुक्म कर लेती, बेटा हाजिर हो जाता। हाजरा के आगे कदरे झुकते इसने पुष्ट पर हाथ फिरवाया, फिर सीधा होते खाला के शानों पर बाजू फैलाया। तुम मसरूफ बंदे हो, तुमको क्या तकलीफ देनी? तंज कर रही हैं? माँ हूँ, कर सकती हूँ। सफेद शर्ट वाला आदमी बेख्तियार खिलखिलाया। ड्राइवर के आगे हाथ बढ़ाया और गर्दन हाजरा के रुख पर रखी। झुरी ज़दा चेहरे पर चश्मा पहने हाजरा खफीफ सा मुस्कुराए। तुम मैदन की गाड़ी में जाओ, आज जीप मैं चलाऊंगा। ड्राइवर के इख्तलाफ को हाथ उठाते रद्द किया। दूसरी जानिब से हाजरा के लिए नशिस्त का दरवाज़ा खोलते हजल ने सीने पर हाथ रखा। वो औरतों के दरमियान पला पड़ा था, सिनफे नाजुक का दिल जीतना बखूबी जानता था। हजल की सवारी सड़क पर रवा हुई। कुछ देर तक दोनों के दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू चलती रही। जब काफी दिन हो गए, तुमने शेरवान चक्कर नहीं लगाया? शीशे पर कोहनी जमाए हाजरा गोया हुई मुतमईन से बैठे मर्द ने गाड़ी का रुख मोड़ते जवाब दिया। मसरूफियत ही इतनी है खाला, ये सब जो हो रहा है आपके सामने ही है। सामने तो है मगर इल्म में नहीं। कब बताना था तुमने मुझे कि हमारी नई दवा के लॉन्च में ये मसाइल चल रही हैं? इसके तल्ख होते लहजे पर हजल हैरान हुआ था। जरा सी गर्दन फेरते हाजरा दिलदार का आग बगूला चेहरा देखा। मैंने बताना था खाला, आप चेयरवुमन है, इदारे में क्या हो रहा है क्या नहीं इस पर नजर रखना ही तो आपका काम है। इसने मजाक में बात उड़ाई मगर हाजरा इसे आड़े हाथों लेने को तैयार थी। डोंट गैस लाइट मी हजल सामियान, अगर सब मैंने ही करना है तो तुम यहाँ क्यों हो? सिर्फ दाद वसूली और अपने बाप के 10% शेयर का हक खाने के लिए? खामोशी से गाड़ी चलाते मर्द ने ना इज़हारे राय किया ना रद्द अमल दिया। तो मेरे लिए काम करते हो और इस काम के मुतालिक तुम्हें मुझे को हर कोताही, खामी, प्रॉफिट और लॉस के मुतालिक ईमानदारी से आगाह करना है। तुम मेरे बहन की बेटी हो, तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं तुम्हारी बदअमली पर आंखें बंद कर लूं या तुम्हें एक लेफ्टिनेंट हैंड दूं। डैशबोर्ड पर हाथ रखते पक्की औरत की उम्र झुकी। मैं हाजरा जलील हूँ लड़के, जिस सल्तनत का कब्जा तुम चाहते हो इसी सल्तनत की मैं इकलौती बानी हूँ। वाह खाला मी वाह, कर दी ना फेमिनिस्ट वाली हरकत। दिलदार खानों को कैसे दूध में मक्खी की तरह निकाला। लाल बत्ती पर गाड़ी रोकते हजल ने अफसोस किया। हाजरा के चेहरे पर पहली खरखतगी पर गुरूर पसे मुर्दा हुआ। आपने अकेले तो ये इंडस्ट्री खड़ी नहीं की, अगर मेरे बाप और नाना की मदाखलत निकाल भी दो तो एक तीसरा शख्स तो फिर भी बचता है। मलिक दिलदार, आपके महबूब शौहर और एचएस के फार्मा के पहली सीईओ। गेर बदलते हजल जानता था कि मैदान में नेज़ों का रुख वो बदल चुका है। हाजरा का धुआं चेहरा होता इस बात का गवाह था कि वो माजी के गिरदाब में एक मर्तबा मजीद कैद हो चुकी है। अगर वो ना होते तो आप भी ना होती। मैंने सुना है कि इनके पास आपसे ज्यादा तजुर्बा और जहानत थी, तभी तो आप इनकी असीर होती हैं। जर्मनी में मिले थे ना हम दोनों। मसनूई लाइल में दिखाता वो मौजू बदल गया था। शीशे के बाहर से देखती हाजरा की आंखें बेख्तियार नम हो गई। वो शौहर होता तो हाजरा भूल जाती, मगर वो दोस्त गम गुसार महबूब सब था। सब एक साथ इतने खसारे वो आज तक न सह पाई थी। तुम मेरे जख्म न कुरेदो। चट्टानों सी की सख्ती लिए इसने आंखें छपकते आंसू पिए। मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। अपनी खाला की नाकाम मोहब्बत सुनोगे? वो इस्तज़ाइया से भरपूर हंसी थी। नाकाम कहा? शादी हुई थी, जिंदा बेटी है, कामयाब हुई थी मगर जल्द खत्म हो गई। हजल मिस्र था। गर्दन दाएं बाएं करते वो तमस्कुर से मुस्कुराई। चंद सानिये गाड़ी में खामोशी रही। मैं पीएचडी करने गई थी जर्मनी। बहुत गुरूर था मुझे खुद पर, अपनी जहानत पर, बहादुरी पर। पहली लड़की थी ना इलाके से जिसने मामूल से ज्यादा पढ़ाई की और फिर बाहर तक गई। नैना और शाहजीना तो कॉलेज में ही सब छोड़ छाड़ कर ब्याह ही गई थी।
لیکن مجھے شادی نہیں کرنی تھی، نفرت تھی مجھے شادی سے۔ وہ اپنے خیالات پر خود ہی ہنستی تھی۔ گاڑی چلاتے مرد نے گیئر کے قریب رکھے ٹشو باکس کو ہاجرہ کی گود میں دھرا، لیکن خدا کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ اس کا پی ایچ ڈی کا آخری سال تھا، اس کی پیدائش اور رہائش دونوں وہیں کی تھی۔ بیوی جان کو بہت اختلاف تھے، وہ نہیں مانی تو میں نے زبردستی شادی کر لی۔ حجل نے خفگی بھری سانس بھری۔ بڑے نانا کے خون میں لگتا بغاوت تھی۔ ماں اور آپ دونوں نے مرضی سے سب کے خلاف جا کر شادی کی ہے، اور دونوں کے ہی نہیں چلی۔ ایک ہی وقت اور ایک ہی ساتھ دونوں بیوہ بھی ہو گئی۔ اداسی سے اس کا لہجہ مدھم ہوا، ہاتھ میں دھرے ٹشو کو ناک اترتے اس نے گیلی سانس کھینچی۔ حجل تم سے ایک التجا کر سکتی ہوں بیٹے؟ جھجک لہجے میں واضح ہوئی۔ مائیں حکم کرتے ہوئے جچتی ہیں۔ اسپتال کے باہر گاڑی روکی۔ یہ دواخانہ میں نے اور دل نے بہت امید کے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ اس سے ملنے والا ضرورت مندوں کو افاقہ ہی دل کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تم اس میں کبھی کوئی ہیر پھیر نہ کرنا، کوشش کرنا کسی کو نقصان نہ ہو، اور نہ ہی کوئی بے ایمانی کرنا۔ ہاجرہ کی باتوں پر اس کے تاثرات تعجب آمیز ہوئے۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت ملک میں دوا کے نام پر کیا فروخت ہوتا ہے۔ میں ہر اس چھوٹ سے واقف ہوں جو یہاں کی عوام کو بیچا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی انگلیاں ہماری جانب بھی اتنے لگی ہیں۔ ان کے ہم سے بھی کئی سوال ہے۔ تم دوسروں جیسے نہ بننا، بے ایمانی کی جھن میں تم اپنا ایمان قائم رکھنا۔ ٹوٹے اور بکھرے لہجے والی عورت کا کروفر اور تنتنا سب جذبات کی آگ میں بھسم ہوا۔ سیٹ بیلٹ کھولتا مرد آسودہ حال تھا، پلٹ کر ہاجرہ کے ہاتھ تھامتا، تسلی آمیز انداز میں دبایا۔ مجھ پر آپ کی تربیت کا ہاتھ ہے خالہ امی، اور جس کی آپ کے ہاتھوں پرورش ہو وہ کافر بھی ہو تو خیانت کار نہ ہوگا۔ ہاجرہ نہ آنکھوں سے مسکرائے، برس کی پرواہ نہ کرتے حجل نے عورت کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ جہاں نینا اسے بگاڑنے میں آگے تھی، وہاں ہاجرہ اس کی درس و تدریس کا ذریعہ تھی۔ محافظین کی معیت میں ہسپتال داخل ہوتے حجل اب اکیلا تھا۔ ہاجرہ طبیعت کی توجیہ کرتے واپس جا چکی تھی۔ نصرت شہیر ہیلتھ کیئر ریسرچ سینٹر، شہر ایبٹ آباد۔ شملہ کی پہاڑیوں کے عین دامن میں بنے وسیع مربع پر پھیلے ہسپتال کے باہر ہلچل معمول سے زیادہ تھی۔ پچھلی جانب کو بنی گول ساخت کی عمارت کی جانب چلے آؤ، سنگ مرمر اور پتھریلی روش پر گاڑیوں اور لوگوں کا رش تھا۔ ماربل کے چوڑے زینے طے کرتے اندر جھانکو، جہاں جگہ جگہ لوگ بیٹھے دکھے گے۔ کوئی ہسپتال کی جانب سے بھیجا گیا امیدوار تو کوئی اپنی مرضی سے یہاں موجود۔ وہ لوگ ٹکٹ لیتے باری آتی فاصلے سے بنے اسکریننگ روم میں جاتے، جہاں ان کے ابتدائی ٹیسٹ ہوتے۔ جو ابتدائی ٹیسٹ میں ان کا مطابقت کا نکلتا، اس کے دیگر ٹیسٹ کیے جاتے۔ اختتام میں اطلاع کی امید دلاتے واپس بھیج دیا جاتا۔ یہ ہسپتال والوں کا حال میں ہی کھولا گیا ریسرچ سینٹر تھا۔ لابی کے دونوں جانب راہداریاں تھیں، بائیں طرف تحقیق اور جانچ کے لیے کمرے، جبکہ دائیں سمت پر فاصلے سے لیبز موجود تھے۔ ٹائل کے فرش پر کیمیائی اور ماحول میں ہسپتال کی مخصوص مہک تھی۔ بیسمنٹ میں عملے اور ڈاکٹران کے رہنے کی جگہ تھی، جبکہ دوسری منزل پر رہائشی وارڈ سمیت تفریحی سرگرمیوں کا حصہ تھا۔ فی الحال حجل سامیان اس ٹرائل میں شامل معززین کے ساتھ تہ منزل میں تھا۔ جب لیب کوٹ پہنے اور اینک چڑھائے ربیع زجاج اوپر بقیہ ڈاکٹران اور سائنسدانوں کے ساتھ تھا۔ بیچ راہداری میں وہ اور حمزہ شجاعت موجود تھے۔ کسی امیدوار کے رزلٹ کا جائزہ کرتے ربیع خاموش تھا اور حمزہ متکلم۔ مسٹر ربیع، اس سے آتی پکار پر کام کرتا ربیع ٹس سے مس نہ ہوا۔ ربیع زجاج، دوبارہ پکار ہوئی جب اس کی جگہ گہری رنگت والے حمزہ نے گردن پھیری۔ ارے مرجان صاحبہ، حمزہ نے بشاشیت سے کہنے پر سائنسدان نے الجھ کر پیچھے دیکھا۔ سرمئی شلوار قمیض والی پر گردن میں سٹول باندھے وہ ایک ہاتھ سنہری کنگن سے بھرے مرجان ٹکر اینک والے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ربیع ہی ہے نا؟ کھلے بالوں والی عورت کے سوال پر وہ بگڑا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ مرجان کو سرسری ہی صحیح مگر جانتا تھا۔ چند لمحے وہ اس کا جائزہ لیتی رہی۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس کی نظروں سے بیزار ہوتے کہا۔ ریسرچ پلان کی تفصیل لینی تھی، مگر رہنے دیں، میں حجل سے لے لوں گی۔ مصنوعی لاپرواہی برتتے وہ حمزہ کی جانب بڑھی۔ حجل نیچے ہے؟ وہ غالباً واپس کلینک جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جی میم، شکریہ کرتے وہ جانے کو پلتی، ایک آخری گہری نظر ربیع پر ڈالتے اس کے ذہن میں حجل اور زہیر کی دی گئی معلومات گھوم رہی تھی۔ گردن پھیر کر اسے دور جاتا دیکھتے ربیع اس کی حرکات کا سدباب سمجھ رہا تھا۔ یہ ربیع خاصا گرم دماغ آدمی ہے،
سلام دعا کے بعد مرجان نے بغیر بے اختیار ذکر چھیڑا۔ دوسری منزل کی ریلنگ سے جھانکتے وہ نیچے ہوتے کام کاج پر نظر لگائے تھا۔ فاصلے پر موجود کھڑکیوں سے شفاف نیلا آسمان واضح تھا۔ تم نے کہاں مل لیا؟ کوہنیاں ٹکائے حجل نے گردن پھیری۔ ابھی آتے ہوئے۔ حجل چند ثانیے کندھا جوڑ کر کھڑی عورت کو چہرہ دیکھتا رہا۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس بدتمیز آدمی کے منہ لگو؟ دوست سمجھتا تھا میں اسے، اور اسے دیکھو بدلے میں اس نے کیا کیا، کیا سلا دیا۔ اور وہ ذہین نہ ہوتا تو میں اسے کب کا فارغ کر چکا ہوتا۔ نخوت سے گردن ہلائی۔ تم اس کے خلاف ایکشن کب لوگے؟ اس نے تمہارا کروڑوں کا نقصان کیا ہے۔ جو تمام دوائیاں غلط بنی ہیں، اب تمہیں ان سب کو ڈسپوز کرنا پڑے گا۔ اس پر مکمل قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کا لائسنس ختم ہو جائے گا۔ سفید ٹائل اور لوہے کی باڑ میں دونوں کا جھلمل ساکس بنا۔ یہ چھوٹا نقصان ہے، بڑا تب ہوگا جب وہ مجھے اصل دوا کا نسخہ بھی نہیں دے گا۔ انویسٹر ہاتھ کھینچ لیں گے، میری بدنامی ہوگی، مارکیٹ میں بے اعتبار میں ٹھہروں گا۔ صرف ریجرکس کے لیے نہیں، اگلی کسی دوا پر کوئی ہمارے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ قریب آتے ملازم نے طباق پیش کی۔ چائے کے ڈسپوزل کپ اٹھاتے حجل نے ایک طبیبہ کو دیا اور ایک خود تھاما۔ اور یہ نسخہ تم کس طرح نکلواؤ گے؟ باڑ کے ساتھ کمر جوڑتے جہاں مرجان کی سوالیہ نگاہیں اسے ٹٹول رہی تھیں، وہیں حجل کی پرسوچ نگاہیں نیچے مرکوز تھیں۔ ربیت کے ساتھ کھڑی بریرہ کو دیکھتے اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے چائے میں تیلی گھما رہا تھا۔ ایک فیملی مین کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ گھون بھرتے مرجان ٹھٹکی۔ حجل کی تقلید میں نیچے دیکھا جہاں ربیت اب ہاتھ اٹھائے بریرہ کو کچھ سمجھ رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ربیت پر فیملی کے ذریعے دباؤ ڈال سکتے ہو؟ جیسے چیلنج دیا؟ ربیت تمہاری اور میری طرح آزاد نہیں ہے بت شہیر۔ اس کی ایک بیوی ہے، ایک چھوٹی بہن اور ایک چھوٹا بھائی۔ کچھ دن قبل خاندان میں بھائی کی بیوی کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ مرجان نے انگلی اٹھاتے ٹوکا۔ کنگن کا شور پیدا ہوا۔ آزاد صرف میں ہوں، تمہارے پیچھے تو لوگوں کی ریلی ہے، ایک نانی، دو خالہ، ایک چھوٹی بہن اور ایک چھوٹا بھائی۔ اور تم؟ حجل کے بے اختیار کہنے پر مرجان کا خون پھرتا وجود ساکت ہوا۔ کیا تم میری فیملی نہیں ہو؟ اکثری عدسوں کے پار جھلکتی آنکھوں میں کچھ خوف سا تھا۔ مرجان کی انگلیاں کپ پر ڈھیلی ہوئی۔ اس سے قبل کہ چائے چھلک کر اس کے ہاتھ پر آتی، حجل نے سرعت سے کپ سنبھال لیا۔ مرجان کے حصے کی چائے اس کی انگلیوں کا نقصان کر گئی تھی۔ ہم کس موضوع پر بات کر رہے تھے؟ لبوں پر جمع ہوتا پسینہ پہنچتے سرمئی لباس والی نے نظریں چرائیں۔ جیب میں رکھے رومال سے اپنا ہاتھ صاف کرتا حجل اس کی ڈگمگاتی کیفیت سے بے خبر نہ تھا۔ میں چاہتا ہوں تم ربیت کی بہن کو اپنے پاس نوکری پر رکھو، یقیناً بس نسخے کے متعلق کچھ تو جانتی ہوگی۔ مرجان قدرے سیدھی ہوئی۔ تو میرے ذریعے راز گلوانا چاہتے ہو؟ وہ حقیقتاً حیران تھی۔ کیا ہم فیملی نہیں؟ نہیں، قطعیت سے جواب دیا۔ میری کوئی فیملی نہیں، اور نہ میں کبھی بناؤں گی، تو لہٰذا مجھ پر یہ بوجھ ڈالنا چھوڑ دو۔ اس کی سنجیدگی پر حجل نے گہرا سانس بھرا۔ قریب سے گزرتے صاف صفائی کرنے والے شخص کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ چلو فیملی نہ صحیح، دوست سمجھ کر مدد کر دو۔ عملے کو خالی کب تھماتے وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہرگز نہیں۔ وہاں سرد مہری اب بھی برقرار تھی۔ 8 سال قبل جب تم مدد مانگنے آئی تب میں نے تو انکار نہیں کیا تھا۔ جیب میں ہاتھ رکھتے وہ ملال بھری نا امیدی سے بولا۔ مرجان کی انکار کرتی زبان کو لقوہ لگا تھا۔ 8 سالہ قبل کی طوفانی رات وہ کیسے بھول جاتی؟ تبھی تو اس کی زندگی میں زوال آیا تھا، اور اس زوال میں رہبر یہ رفیق بنا تھا۔ تمہاری وہ جو سیکرٹری ہے نا، یا تو اسے نکال کر اس لڑکی کو نوکری دے دو، یا پھر اس کے ساتھ اسے رکھ لو۔ چند دن کی بات ہے، اگر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خبر ہے تو نکال دینا۔ شانے اچکاتے مرجان کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھا۔ پریشان مت ہو، میں اسے تم پر بوجھ نہیں بناؤں گا، بقیہ تفصیلات میں بھیج دوں گا۔ لیلی، روبی، تمہاری مدد کا ہمیشہ سے شکریہ۔ دوست کا کندھا تھپتھپاتے وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ چاندنی کی نتھ پہنے عورت اس کی پشت پٹ سے بولی، مجھے کیا ملے گا؟ وہ جانتا تھا یہ سوال آئے گا۔ بنا مڑے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ آئی۔ پلٹ کر خود کی جانب اشارہ کیا۔ مجھ سمیت کیا چاہیے؟ تمہارے علاوہ شہرت چاہیے۔ اس کے مقابل آتے گردن قدرے اٹھائی۔ اونچی ہیل کے ساتھ وہ اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ اتنی شہرت کا کیا کرو گی؟ تمہارے جیسے 10 مردوں سے آگے بڑھوں گی۔ مرجان کی آنکھوں میں پختگی اور عزم تھا۔ تمہارا مقابلہ باقی مردوں سے ہونا چاہیے کم از کم۔ مجھے تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ تم نے جنس بدل لی ہے؟ حجل نے ہاتھ اٹھاتے ہار مان لی۔ جب تمہیں دوا کا نسخہ ملے گا اور ربیت پر کیس کرو گے تو میں چاہتی ہوں کہ تم اس میں مجھے بھی شامل کرو۔ دنیا کا بتاؤ کہ میری مدد کے ساتھ ہی تم آج کامیابی کے زینے پر ہو۔ I want my due share of respect and credits، حجل۔ مجھے اپنے حصے کی عزت اور داد چاہیے، حجل۔
اکثر لینس پہنے مرد نے گردن یوں ہلائی جیسے اس سے اپنے کوئی مضحکہ خیز بات بھی نہ سنی ہو. بھمچکاتے اس نے سر اقرار میں ہلایا. ویسے یہ یاد دہانی ہے، شرط تو نہیں؟ کیونکہ میں ہمیشہ سے یہی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. مرجان نے بیزاری سے آنکھیں گھمائے. شانہ بشانہ چلتے سیاہ جوتوں تلے سرخ تلووں والے قدم اب دور جاتے رہے تھے. مرجان کی ہیل اور حجل کے بوٹ. اپنے کام میں مہنمک سارا بنت سلمان کا سر جھکا تھا. شیشے کے کیوبیکل میں بیٹھی اس کے سامنے صفحات اور فائل کے پلندے تھے اور کمپیوٹر پر بھی مختلف طرز کے ٹیب اوپر نیچے تھے. سیاہ لمبے بالوں میں پینسل پھنسائے وہ فی الحال ٹیسٹ ہوئی ڈرگ کی رپورٹ کا جائزہ لینے اور اس کی اونچ نیچ درست کرنے میں مصروف تھی. تم نے افواہ سنی. کام کرتی عورت کے کان میں فاصلے سے آتی آواز پڑی. آفس کے اس منزل پر افراد لنچ بریک کے لیے گئے تھے. ایسے میں ایک سارا تھی اور کچھ دور پر بیٹھے 2 لڑکے اور 1 لڑکی. ایچ ایس کے فارما نے جو نئی دوا بنائی ہے وہی اینٹی ایجنگ ڈرگ ہے. میں نے سنا ہے کہ اس میں انہوں نے 2 نمبر اور غیر معیاری اجزاء استعمال کیے ہیں. وہ غالباً سارے کی موجودگی سے ناواقف تھے. بولتا ہوا لڑکا شیشے سے پشت جوڑے سامنے بیٹھے دونوں سے مخاطب تھا. ناممکن. ایچ ایس کے والد تو اپنی کوالٹی اور معیار کے لیے جانے جاتے ہیں. وہ کبھی 2 نمبر کام نہیں کریں گے. لڑکی کے یقین پر وہ دونوں مرد شوخی سے ہنسے. تم کس دنیا میں رہ رہی ہو؟ یہاں معیار اور وقار پیسے اور تعلقات کے زور پر بنتا ہے. ورنہ پچھلے سال فارما ایکسپورٹ سمت PPMA نے ایوارڈ مونس سر کی جگہ حجل سامیان کو کیوں دیا؟ مونس سر پچھلے 21 سالوں سے اس فیلڈ میں ہے. He himself is a designated pharmacist. اور حجل کیا ہے؟ ساتھ ہی لڑکی کے ساتھ بیٹھا مرد اپنے باس کے ساتھ ہوئی زیادتی پر بپھرا ہوا تھا. ایک سیاستدان جواب جو اب اپنے خالہ کے کاروبار کو سنبھالے ہوئے ہے. تم بتاؤ کیا یہ آدمی جس کے پاس فیلڈ پر 10 سالوں کا تجربہ ہو، نہ اس کا تعلیمی معیار ہمارے سیکٹر کے امیج کرے گا اور نہ ہی اس نے خود سے کبھی تشکیل یا تحقیق کی محض روز کی چند فائلز پر دستخط کرتے. بیسٹ کارپوریٹ ایوارڈ کے مقابل تھا یا ہمارے مونس سر؟ چہرہ سامنے رکھے مگر کان پیچھے لگائے سارا ان کی گفتگو پر غور فرما رہی تھی. حجل سر کمپنی کے ناظم ہیں اور یہ اعزاز ناظم کے لیے ہی بنا تھا. اگر انہیں کسی سائنسدان کی تحقیق کا کریڈٹ دیا جاتا تب وہ غلط ہوتے. سرات سے قبل حجل کے ایسے کئی مداح دیکھ چکی تھی. اس لڑکی میں اسے قطعی دلچسپی نہ ہوئی تھی. ہم اصل مدعے سے ہٹ چکے ہیں. ریجنکس اور اس کی غیر معیاری دوا. تم نے یہ افواہ کہاں سنی؟ شیشے کے ساتھ کھڑا مرد پر پراسرار سا مسکرایا. میرا کزن ان کے ایڈوٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. یہ بات وہاں لوگوں کے بیچ نئی نویلی گوسپ بنی ہے لیکن ملازمین اسے درمیان میں بانٹتے ہیں. کوئی بھی اسے اوپر بیٹھے لوگوں کے سامنے نہیں اگلتا. سارا نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا. ہمیں کیا لینا دینا، وہ ایسی 200 دوائیاں بنائیں گے مگر خود کے لیے باہر سے منگوائی ادویات ہی استعمال کریں گے. اور سہے گا کون؟ اس ملک کی کمزور اور ان پڑھ عوام جسے ڈاکٹر زہر رسید میں ریجنکس بطور طاقت کا شربت کہہ کر دیں گے. کیوبیکل سے اٹھ کر نکلتے. ان لوگوں کے مابین گفتگو کا موڑ بدل چکا تھا مگر سرخ ہینڈ بیگ لگا کر بیٹھی عورت کا دماغ ایک جملے پر اٹھا تھا. کوئی بھی اسے اوپر بیٹھے لوگوں کے سامنے نہیں اگلتا تو خود کا دامن کتنا پاک رکھو گے؟ ربیت زجاج جب تمہاری پشت ہی داغدار ہے. دل ہی دل میں کہتے اس نے لبوں پر دبا قلم باہر نکالا. ذہن میں صبح والی ملاقات چل رہی تھی. یہ بابر میکینک کی دکان کا نمبر ہے. پورا کمرہ کھنگالنے کے بعد اسے ایک رسید پر یہ نمبر ملا. ربیت عموماً اس کی گاڑی یہی سے ٹھیک کرواتا تھا. میں نے اپنی گاڑی کے بارے میں پوچھنا تھا. 15 مئی کو ایک سفید کلچس آپ کے پاس آئی تھی اور اس کے انجن میں خرابی تھی. برآمدے کے صوفے پر بیٹھتے وہ اب اپنی گاڑی کا نمبر دہرانے لگی. ہاں جی یاد ہے. یہ ایسی کھٹارا گاڑی ہے ہر 2 مہینے بعد خراب ہو کر آ جاتی ہے. تو ہونر گاڑی بدلا لو میم جی. دوسری طرف سے مشورہ آیا. میں نے پوچھنا تھا وہ گاڑی کون لایا تھا. میرا مطلب ہے ان کے ساتھ کون آیا تھا. کوئی آیا نہیں تھا. ربیت پائی نے کال کر کے سانو آکھیا کہ گڈی پہنچوار ہن تھک کر کے تے تسا گھرے ٹور سرو. اس کی قیمت بھی لکھی تھی باجی. ربیت بھائی تو بڑے پرانے گاہک ہیں تبھی اگلے کاتھے میں ڈال دیا تھا. وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر سارا کا ذہن معاف تھا
اور دماغ کی کنجی ایک نئی سوچ کا تالا کھل چکی تھی۔ جب تک ماہ گلزار نہیں مری تھی تب تک روبیر کا فون آن رہا تھا، یعنی ماہ کی موت اور روبیر کے برتاؤ میں کوئی تو تعلق ہے۔ سر ہاتھوں میں دیتے سارا اس وقت اپنی زندگی کی سب سے گمبھیر سنسنی جی رہی تھی۔ بستر کی اونچی پائنتی سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ پاؤں چلا رہی تھی۔ شب خوابی کا سیاہ پاجامہ اب تک نہ بدلا تھا، اور پیٹ پر دھرے چپس کے پیکٹ سے وقفہ وقفہ میں کھانا نکالتے وہ ساتھ انسٹاگرام ٹٹول رہی تھی۔ عموماً شیروان میں موسم سرد اور بھلا سا رہتا تھا، یہ جو کبھی کبھار گرمی آتی تھی اس سے ارزان دار کو خاصا لگاؤ تھا۔ بعض اوقات تو اسے لگتا تھا کہ بس کسی گرم علاقے میں ہجرت کر جائے، مگر پھر اپنی نااہلی اور نانی کی محبت یاد آ جاتی تو ارد گرد جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا۔ لوگوں کی لگائی سٹوری آگے کرتے اس نے انگلی کسی کی شادی کی تصویر پر ٹھہری۔ ارزان بھلے گھر سے باہر نہ نکلتی، مگر واقفیت اس کی آدھی دنیا سے تھی۔ اپنے اسکول میں موجود ہر شخص، خواہ وہ جونیئر ہو یا سینئر، ہم جماعت ہو یا نہیں، اس بندی نے سب کے ساتھ رابطہ قائم رکھا تھا۔ اس کی بھی شادی ہو گئی۔ اپنے سے 2 سال چھوٹی جونیئر کی بارات کی ویڈیو دیکھتے اسے حیرت ہوئی۔ اس کی تو اتنی دبی ہوئی رنگت اور ایسا چھوٹا سا قد ہے۔ ارزان بھلے آزاد خیال دکھتی، مگر اندر ہی اندر وہ ہر شخص کا پہلا موازنہ رنگ، قد، سٹیٹس اور خوبصورتی پر ہی کرتی تھی۔ وزن کی معافی تھی، اور اس کا اپنا قابل تعریف نہ تھا۔ ابھی ویڈیو کا پوسٹ مارٹم کر ہی رہی تھی جب کسی کے پیغام کی بیپ ہوئی۔ انسٹاگرام پر اسکول کے ہم جماعتوں کا ایک وہ گروہ تھا، اسی میں کسی نے کچھ تصاویر بھیجی تھی۔ ارزان کے چپس نکالتے ہاتھ ٹھہرے۔ میری منگنی ہو گئی ہے، 2 ماہ بعد شادی ہے، میں تم سب کو کارڈ ضرور بھیجوں گی۔ پہلے دھیرے سے اور پھر تیزی سے تصاویر آگے کرتے اس کے دل کو ایک انجانا سا احساس ہوا۔ یہ سب شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں کچھ غلط کر رہی ہوں؟ کیا میں نے اپنا رشتہ توڑ کر جلد بازی کی؟ اگر میری شادی کبھی نہ ہوئی تو مجھ میں کیا کمی ہے؟ ایسے بیشتر خیالات جنہیں عام زبان میں FOMO یا پھر اضطراب کہا جاتا ہے، ارزان دار پر ایک دم ہی آشکار ہوئے۔ 5 دن قبل کی خوشی پر پہلی مرتبہ اس نے سوالیہ نشان اٹھایا۔ ہمارے بیچ میں 2 شادیاں آ رہی ہیں۔ گروپ میں کسی نے پیغام لکھا، ایک تمہاری اور دوسری ارزان کی۔ ارزان، تمہاری تاریخ کیا طے ہوئی ہے؟ اس کی موجودگی کو حاضر جانتے لڑکی نے جھٹ سے سوال کیا۔ سارا تفکر اور حسرت بیزاری اور طیش میں تبدیل ہو گئی۔ اب تک اس نے کسی کو منگنی کے ٹوٹ جانے کی خبر نہ دی تھی۔ اس نے منگنی توڑ دی کیونکہ وہ میرے معیار کا نہیں تھا۔ چہرے پر فاتحانہ ضرور لیے اس نے سختی سے ٹائپ کیا، خود کے لیے توڑی یا کسی اور کے لیے؟ ارزان لکھتے لکھتے ٹھہری، جیسے ہی بات کا پس منظر سمجھ آیا اس نے غصے سے جوابی پیغام آواز کے ذریعے بھیجا۔ حجل سامیان کی بہن پر اتنا برا وقت نہیں آیا کہ وہ کسی اور کے لیے منگنی توڑتی پھرے۔ تم جیسی لڑکیوں نے تو شادی بیاہ کو زندگی کا واحد مقصد بنا لیا ہے۔ سوچ کو وسیع کرو اور ذہنیت کو گن سے نکالو۔ زندگی پیار، محبت اور مرد سے آگے کی چیز ہے۔ نخوت سے سر چھٹکتے اس نے فون ایک جانب گرایا۔ چپس کے پیکٹ پر ٹوٹتے اب وہ کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ جب پیکٹ خالی ہوا اور ارزان کا دل نہ بھرا، وہ برا منہ بناتے الماری کی سمت آئی۔ خرسندہ سے چھپا کر حجل اور زویب اس کے لیے نت نئی باہر کی اشیاء لاتے تھے۔ انہیں اس کا ذرا زہر وقت بھرا رہتا تھا۔ پیکٹ نکال کر اس کی بے اختیار نظر الماری پر لگے آئینے میں پڑی۔ چہرے کا تنفر زائل ہوا، اب وہاں محض سکوت تھا۔ آنکھیں دھیرے دھیرے اب وجود کا معائنہ کرنے لگیں، پہلے موٹی کلائیوں کا، پھر جبڑے سے لٹکتے ماس کا، اپنی فربا کمر سے ہوتے ارزان نے بازو پر آتی چربی کو کھینچا۔ ہر انسان کی اپنی لائف پارٹنر کو لے کر کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ اگر میری یہ چاہ ہے کہ میری بیوی وزن میں موٹی نہ ہو تو اس میں کیا برائی ہے؟ 3 سال میں پہلی مرتبہ اس نے جنید کی پیشکش پر سنجیدہ ہو کر سوچا، شاید وہ درست ہے، میرا وزن واقعی میں مسئلے کا باعث ہے۔ خود طے کرتے وہ بستر پر بیٹھتی گئی، اپنے ہی سوچوں کی سمندر کا اسیر فرش پر غیر مرئی نقطے کو گھورتا گیا۔ سوچتے سوچتے ارد گرد دروازے پر دستک نہ ہوتی تو وہ نہ جانے کہاں پہنچ جاتی۔ دستک پر چونکتے اس نے سپاٹ سے انداز میں آنے کی اجازت دی۔ پاؤں سے زمین نکالنا اور سر پر چھت ٹوٹنا کیا ہوتا ہے، یہ ارزان دار کو اس گھڑی احساس ہوا۔ 24 سال میں اس نے یہ خیال ہی کیا تھا کہ کبھی غلطی سے دعا بھی نہیں کی کہ کہیں بد دعا نہ بن کر لگ جائے۔ جو مانگا نہیں بن مانگے مل گیا، اور مجھے آج پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہتے حاجرہ جلیل اس کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ خواب تھا تو اسے جاگنا نہ تھا، یہ سراب تھا تو اس حقیقت کسی اور کو مبارک۔ آپ سیاہ پاجامہ شرٹ والی لڑکی از خود کھڑی ہوئی۔
میرے کمرے میں گلابی 3 پیس والی حاجرہ نے گہرا سانس بھری. میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. نیچے پچھلے صحن میں آ جاؤ. ہلکا سا مسکراتی اس عورت نے آگے آتے ارزان کا گال تھپکا. ماں کا لمس برسات بن کر اس کا ہر زخم شکوا دکھ دھو گیا. حاجرہ کے جانے کی دیر تھی. وہ پوری بتیسی کھولے غسل خانے میں بھاگی. آج اس کی ماں نے پہلی مرتبہ خود ہاتھ بڑھایا. وہ وقت ضائع کرتی تو کفران نعمت ہوتی. صحن میں گاڑی کھڑی کرتے سارا دروازہ کھولتے اتری. انگوری ہرے لباس سمیت سفید مختصر سی ہیل پہنے وہ ابھی بھی آفس سے آئی تھی. پکے فرش کی سیڑھیاں چڑھ کر اندر آتے اس نے عادتاً بالوں پر بندھا سرخ ہیڈ بینڈ اتارا. نظر باورچی خانے کی جانب اٹھی تو ہاتھ سمیت قدموں میں بھی ٹھہراؤ آیا. تیزی سے آگے بڑھی جس پر چولہے کے نزدیک کھڑا وجود آواز پر پلٹا. دوپٹہ کمر کے گرد کسے. ماتھے پر کٹے بالوں کو کلپ کی مدد سے پیچھے کیے. آغا مینا خوشی اسلوبی سے مسکرائے. السلام علیکم. مجھے بس 5 منٹ دے, میں کھانا لگا دیتی ہوں. چولہے پر چڑھے پلاؤ سے اٹھتی مہک سارے ماحول میں پھیلی تھی. ہاتھ تولیے سے خشک کرتے آغا مینا سلیب پر رکھی سبزیوں کی جانب آئے. اس سے قبل سارا اختلافات کرتی پیچھے سے کسی کا چہکدار لہجہ سنائی دیا. کیا پک رہا ہے؟ خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے. برآمدے سے آتی آواز پر محض بڑی بھابھی پلٹی. آغا نے میاں کی آمد پر کوئی رد عمل نہ دیا. صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ماہیل نے غیر ارادہ سر اٹھایا اور کان کرتی عورت کی پشت دیکھتے اس کی حرکات سست ہوئی. مینا سے نظر ہٹی تو سارا کے متاسف چہرہ تک گئی. میں ابھی آفس سے آئی ہوں. تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ڈینم کی جیکٹ سمیت پینٹ پہنے اس کے حلیے سے صاف لگتا تھا منہ دھو کر کہیں باہر گیا تھا. ایک دوست نے نوکری دلوانی تھی, بس اسی سے ملنے گیا تھا. آہستہ کسی کہتے اس نے اشارتاً مینا کے متعلق پوچھا. سارا کے کندھے اچکا دیے. تاج در کے مکینوں پر گھڑوں پانی گرا. وہ جو نیا اضافہ تھی بنا کہے اس کا بار اٹھا. سارا ندامت سے سانس لیتے کام کی طرف آئی. میں کر لوں گی بھابھی. آغا مینا ستائشگی سے بولی. وہ صحیح کہہ رہی ہے دی. واپس آ جائیں, آپ اس کا کام بڑھا دیں گی. سارا برہمی سے پلٹی. اس کی نالائکی کے قصے سرے بازار اشتہار لگاتے تھے. ماہیل نے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی. پچھلے صحن کی ہریالی کے گرد اونچا حصار تھا. حصار کے آگے دلان میں بنے جھولے پر بیٹھی حاجرہ نے پیر موڑے پر رکھے تھے جبکہ ملازمہ اندر کافی بنا رہی تھی. آپ کی کافی؟ حاجرہ نے آنکھ کھولی تو بڑے ہاتھ ارزان کے دکھے. سفید پلازو قمیض پر دوپٹہ ڈالے اس کے سیاہ لمبے بال کندھے پر پھیلے تھے. ایسے ہی تیار رہا کرو. تم اس گھر کی بڑی بیٹی کی پہلی وارث ہو. آج یقیناً اس کا آخری دن تھا. اتنی خوشی کے بعد دل کا بند ہونا یقینی تھا. کھانے کی میز پر آمنے سامنے بیٹھے سارا ماہیل کو نظروں میں افسوس سے دیکھ رہی تھی. گھر کی بڑی بن کر جو اسے یہاں لائی تھی, جھوٹے منہ بھی اس کی خیریت یا سہولت نہ پوچھی تھی. وہ ماہیل کو کیا کوستی, اس کے اپنے دامن میں چھید تھا. چاولوں کے پلیٹ میں چمچ چلاتے ماہیل کے منہ کے زاویے بگاڑ رہا تھا. وہ صبح دیر سے بیدار ہوا اور جاگتے ہی باہر نکل گیا. پیچھے جسے ذمہ داری بنا کر لایا تھا وہ بھوکے مرے یا اپنا بندوبست خود کرے, اس کو بھولے سے بھی خیال نہ آیا. پلاؤ اچھا بنایا تم نے. زبردستی مسکراتے سارا نے اپنی خجالت چھپانا چاہی. لیکن آپ کے کھانے کا انداز تو کہہ رہا ہے کہ کچھ خاص نہیں لگا. سامنے رکھا سلاد اٹھاتے اس کا انداز سادہ تھا. سیاہ چکن کاری کے جوڑے پر بنا کوئی بناؤ سنگھار کیے وہ نئی بیاہی کے روپ میں نابلد تھی. تمہیں یہ تردد نہیں کرنا چاہیے تھا آغا. ابھی تمہاری شادی کو ہفتہ بھی نہیں ہوا اور تم نے ہم سب کے لیے کھانا بنا دیا. ماہیل نے سارا کی خوش مزاجی پر آنکھیں گھمائی. مجھے بھوک لگی تھی اور گھر میں کچھ تھا نہیں. آپ لوگ دوپہر کو تھکے ہارے آتے تو میں نے سوچا فارغ ہو کر بنا دیتی ہوں. اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے اس کا انداز عوام سا تھا. اگلی مرتبہ ایسا ہوا تو باہر سے منگوا دینا. یہاں ویسے بھی ہر کوئی اپنی مرضی کا اور اپنے وقت پر کھانے کا عادی ہے. کھیرا اٹھاتے مینا نے کم فہمی میں پہلے بھابھی کو دیکھا پھر میاں کو. لیکن تاج آنٹی تو کہتی تھی کہ ان کے بچوں میں بہت ملنساری ہے. ماحول میں چمچ چلنے کی آواز ایک دم تھمی. اپنی پلیٹ میں جھانکتے سر اس اطلاع پر نہ اٹھ پائے. لمحوں کا کھیل تھا. وہ ماضی کی یادوں میں چلے گئے جہاں اسی میز پر بیٹھ کر کھانے کی آواز سے زیادہ گپوں کا شور تھا.
चौखट पर खटखटाहट हुई तो याद का फसूट होता। मैं आपसे एक बात पूछूं? माँ के करीब झूले पर गैर आरामदेह सी बैठी, इसके अंदाज में झिझक, तेज या आंखें हाजरा के कंधे के पार देखने में मिस्र थी। अभी इनमें बाकायदा चेहरे की और देखने की हिम्मत ना थी। क्या मालूम वहां की नफरत अब भी हयात हो। आपने कभी मुझे मुखातिब नहीं किया, लेकिन मैंने दिल ही दिल में आपसे बहुत बातें की हैं, और मुझे अब तक समझ नहीं आया कि मैंने आज तुम्हें बुलाया क्यों। अरजान दिलदार की निगाह बेख्तियार माँ से मिली। वहां हर उजू सपाट था। हाजरा ने हाथ बढ़ाते इसके सर पर फेरा। अरजान का मोम हुआ दिल पिघल गया। मुझे एहसास हो गया है कि जिनको मैं अपना सगा समझती थी वो इतने सगे नहीं, और जिसे खुदा ने सगी बनाकर भेजा इसे मैंने किस कदर सौतेला किया हुआ है। अरजान का वजूद इस वक्त हवाओं में था। ममता के चाशनी के सिवा इसे किसी मोहब्बत की ताब न थी। जुल्म किया है मैंने तुम पर। कोशिश करना कि मेरी मौफी आराम से ना हो। बोलते बोलते इसका लहजा बिखरा। अरजान ने तड़क कर माँ का हाथ थामते दोनों हथेलियों में दबाया। माँ से क्या जिद लगाने। हाजरा का हाथ अपने गाल तले रखते वो झूले पर पीछे हुई। धीरे धीरे हिलता झूला दूर से आती आफताब की किरणों को देख रहा था। कच्ची पक्की नींद से बेदार बालों का जूड़ा बनाए बरीरा जजाज अंदर चली आ रही थी। निगाहें मसरूर और चेहरा मुस्कुराता हुआ वो बाकियों से कदरे दूर रखी सरबराही कुर्सी खींच कर बैठी। सारा के मुंतजर निगाहों ने इसकी हर हरकत का ताकुब किया। प्लेट में चावल निकालते वो यूं बेनियाज थी जैसे तीनों यहाँ हो ही ना। तो अपने भाई के साथ कहाँ गई थी? माहिल मीना ने सवाल करती भाभी को देखा। नुसरत शहीर हेल्थ केयर के रिसर्च सेंटर। तुम्हारा वहाँ क्या काम? बालों की पूनी बांधते इसके सफ़ेद जुल्फें जाहिर थी मैंने इनके क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लिया है। झुके सर के साथ निवाला बनाते वो सब पर बम गिरा गई। जुनेद अंधा है जो तुम्हें छोड़कर किसी और को चुना? कॉफी का घूंट भरते तलखी से बोली, नहीं, इसने मुझ पर एहसान किया है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। न चाहते हुए भी दिल की बात जुबान पर आई, मगर वो इस वक्त इस कदर खुश थी कि अपनी ये परवाह न थी। कोई पसंद है? हाजरा ने रुख फेर कर बेटी का आसूदा चेहरा देखा। कैसे मालूम होता है आपकी पसंदीदगी की हद शादी है? इसने भी माँ को देखा जब साथी के तौर पर किसी और का ख्याल दम घोंटते। आपको भी बाबा के वक्त यूं ही अंदाजा हुआ था। धूप की जानिब देखती औरत मुस्कुराई। सवाल अधूरा छोड़ दिया। ये फैसला तुमने किससे पूछ कर लिया? खाने की मेज पर बुलाकर माहिल जजाज भी बोला। बेख्तियारी में इसकी एक कोहनी मेज पर आगे झुकी जबकि दूसरा बाजू मीना की कुर्सी के पुश पर फैला। ये इतना अहम फैसला नहीं था जो मैंने काबीना इजलास बिठाती। रुबैद भाई को पता है और इन्हें कोई एतराज नहीं। इनफैक्ट इस ट्रायल में आने की इल्तिजा भी उन्होंने खुद की है। खुशी में बड़े बड़े निवाले निगलती वो फखरिया सीधी हुई। रुबैद ने ऐसा कहा है। सारा की लाइल्मी पर बरीरा दम बखुद हुई। आपको नहीं मालूम? जब सारा का जवाब न आया तो बरीरा की हैरत बेयकीनी में बदली। आपको वाकई नहीं इल्म? हमारे मुतालिक तो कोई भी फैसला करने से पहले रुबैद भाई इस पर आपसे स्टैंप लगवाते हैं, या फिर कैसे? ये कैसे नहीं पता? शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? आगे पढ़ाई करनी है। हाजरा ने अपना हाथ धीरे से निकाला। अरजान रुख फेरते माँ की जानिब होकर बैठी। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? शौक से पूछा। हाजरा ने कॉफी का खाली कप किनारे की मेज पर रखा। वही जो तुम्हारा फर्ज है। पलटकर अरजान का ताज्जुब हमें चेहरा देखा। कंपनी संभालो, अगली चेयरवुमन बनना तुम्हारा फर्ज है। मोर महल की तीसरी मंजिल पर बैठे कव्वे झुंड दर झुंड उठे। इनके साय में मौजूद लड़की बुत बनी रही। चेहरे के तासुरात जैसे गोंद से चुपके थे और समाज की हकीकत पर इजहार न दे पाए। तुम्हें लगता है रुबैद को मैं बरगलाती हूँ? सारा ने खुद की जानिब उंगली उठाई। बरगलाना और एहसास न दिलाना एक ही बात होती है। अगर आपने हमारा भाई छीना नहीं है तो इसे कभी हम तक आने का मशवरा भी नहीं दिया। जबड़ा सख्ती से भींचते इसने लब मिलाए। खाने की मेज जंग का मैदान बनी थी। रुबैद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसे मैं निभाना सिखाऊं रिश्ते। अगर इसने तुम तक हाथ नहीं बढ़ाया तो तुम बहन भाई ने भी कभी इसके लिए नहीं सोचा। गुफ्तगू में माहिल को भी खींचा और जब अब तक एक बाजू मीना की कुर्सी पर टिकाए हुए था अपने मुतालिक बात पर उकताया। इस मकाम पर कब तक मैं रहूंगी? अब मेरी हड्डियां बूढ़ी हो रही हैं और जहन कमजोर। मेरे बाद वहां किसी को तो बैठना है और सबसे पहला फर्ज तुम्हारा है। बेटी के घुटने पर हाथ रखते अंदाज को शामदी था। अरजान माँ की बात पर गैर आरामदा हुई। सारे बाल पुष्ट पर डालते इसने माथे पर आती जुल्फों पर हाथ फेरा। आपके बाद वहां लाला बैठेंगे। मैंने लाला को जना है या तुम्हें?
वो जो रुख फेर रही थी ठहर गई, हैरत ज़दा होते माँ के नाखुशगवार तासुरात देख के। मुलाजिम मुलाजिम ही रहता है अरजान, मालिक की जगह नहीं ले सकता है। HSK फार्मा के 30% शेयर मेरे पास हैं। इसके अलावा वो बानी मैं हूँ, कंपनी मेरी है, 30 साल से चेयरवुमैन मैं हूँ। अब तुम्हारी बारी। आगे होते इसके दोनों हाथ थामे, तुम मालकिन बना, हजल CEO रहेगा। दबाव डालते अल्फाज खींचे, मगर तुम हिचकिचा क्यों रही हो? अफसोस से कहते इसको सीने से लगाया अरजान। अगर कोई बहाना अखज कर रही थी तो जबान से ना निकला। माँ के कंधे पर सर टिका इसने, आंखें हैरत से वाह हुई। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी। तुम इतनी ज़हीन हो कि सब भी कर लोगी। आपको कैसे मालूम कि मैं ज़हीन हूँ? बेधड़क बोली। आंखें अब भी खुली की खुली थी। हाजरा मुतमईन सा मुस्कुराई। वो हमसे बड़े थे भाभी। जब हम यतीम हुए वो 18 के थे और मैं माहिल 10 और 8 साल के। हमारी परवरिश किसी का फर्ज बनती थी। हाथ उठाते बरीरा जरा पर उतरी। यतीम अगर तुम दोनों हुए थे तो मरने वाले इसके भी माँ बाप थे। इसका सोचा है कभी? जिंदगी के अहम तरीन मोड़ पर इसे सहारा चाहिए था, मगर इसके दोनों साहिबान भी हट गए और बदले में 2 बेड़ियां कदमों में आ गई। बरीरा के ही अंदाज में बहस करते इसने आईना का अलग रुख दिखाया। आगा मीना पुलाव का बर्तन भरने के लिए कुर्सी से उठी। इसकी ये हलचल ही थी। जब माहिल को अपने बाजू का एहसास हुआ, सटपटाते अपना हिस्सार पहलू में गिराते वो कदरे दूर हुआ। क्योंकि मेरा भी तुम जैसा जज्बा था बीबी जान। मेरी भी यूं ही कम उम्री की में शादी करवाने चली थी और मैंने लड़ झकड़ कर अपनी मंगनी तुड़वाई थी। खुद से अलहदा करते उन आंखों में झांका। तुम, मैं और मुझ में एक जैसी चिंगारी है अरसान। झूठ बोलती है बीबी जान कि तुम इन जैसी हो। तुम मुझ जैसी हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदत, हर शय मुझ पर गई है। दिलदार का तो एक नक्श पर तुम पर नहीं आया। हरजान गायब दिमागी से अगर कोई इस बर्स की मरीजा से हल्के भूरे बाल और हल्की भूरी आंखों समेत होंठों पर भूरा तिल देखता तो वो मवाजना के तौर पर बेटी के स्याह आंखें, स्याह जुल्फे और खुरदरे नकोश देखता तो हाजरा की बात पर दिल जमी से हंसता। मैं हाँ करने को तैयार हूँ, अगर आप मेरी कुछ शराइत मान जाएं। हाजरा का चेहरा यकदम खिलखिलाया। चांद निसार होते अरजान का चेहरा हाथों के प्याले में भरा। आप हर हफ्ते मेरे साथ कहीं घूमने चलेंगी। खाने की मेज पर मेरी कुर्सी आपके साथ लगेगी। मैं आपको बिला धड़क अम्मी कहकर बुलाऊंगी। बोलते बोलते ठहरी, हलक में थूक उतारा। हाजरा मुंतजर रही और बस। हाजरा कुछ मुतहिर हुई। बस यही? जी बस यही। आहिस्तगी से कहा, आप इस कमरे में जाना बंद कर देंगे? ये बात वो सोच ही सकी जबान से कहती तो इसे डर था कहीं औकात से ज्यादा ना मांग ले। ठीक है, मान लिया कि हम सबकी गलती थी, तो अब गलतियां दुरुस्त करने का वक्त है। बरीना ने खंकारते हलक साफ किया और फिर मेज पर मौजूद दोनों को देखा। भाई ने बोला है, अगर मैं इनके साथ ट्रायल में हिस्सा लूंगी तो वो बदले में मुझे नौकरी दिलवाएंगे और मेरे मास्टर्स का खर्चा भी उठाएंगे। मीना ने ट्रे लेती। बरीना अपनी खुशबख्ती पर मसरूर हुई। इतना झूठ बोलो जितना तुम्हारे बाएं कंधे वाला फरिश्ता भी लिख सके। माहिल ने सजाइया सा कहा, मैं सच कह रही हूँ भाई। नहीं, ये सब खुद कहा है। एक ही जुमले में माहिल के मुस्कुराते होंठ मुड़े। तंज का अगला तीर तैयार करते इसने कहा, मालूम था खुद के हाथ जख्मी हो जाएंगे। बरीरा का खुशबाश चेहरा देखते इसका दिल बंजर जमीन हुआ, जिसका तबाहकार इसका सगा भाई था। वो चाहे तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हें नौकरी पर लगवा सकते हैं। आखिर को इस मुल्क में सिफारिश तो ही तो चलती है। किसी और ने महसूस किया हो या नहीं, मगर माहिल का बदगुमान होता चेहरा मीना के बाखूबी महसूस किया था। बेदिली से बकिया लुकमे बनाते वो सबके चेहरे फेरने लगा। वैसे दी, बड़ी बात है, आज आपने खाना नहीं जलाया? लाओ नोश करते बरीरा का अंदाज खालिस था। सारा ने छीन कर इसे देखा। मीना ने नंद को दुरुस्त न किया। कुछ देर तक वहां बैठे रहने के बाद माहिल उठकर चला गया। ताज मीना की मिलनसार औलाद में जहनी हम आहंगी बस इधर ही तक ही थी। ज्यादा देर साथ बैठने तो घर की बुनियादें दहल जाती। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स के नाम से, वहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े मज़े के नॉवेल्स मिल जाएंगे, तो आप लोग जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।